अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में पिछले दिनों कुछ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और बहुत सारे मेहमान प्रोग्राम्स में हमारे तशरीफ़ लाते रहे। मसाइल के हवाले से गुफ्तगू उनसे होती रही, मुख्तलिफ़ मामलात पर मसाइल के हल के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है, हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, ये समझना ज़रूरी है। अब तक जो कुछ होता है वो आपके सामने है। हुकूमत के लिए अब भी सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को काबू करना है। कहा यह गया कि जनाब बहुत ज़्यादा महंगाई के हवाले से बात की जा रही है, और क्यों ना करें। एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उसको इस महंगाई से जान छुड़ानी है, और वो हुकूमत की तरफ देख रहा है, सबकी तरफ देख रहा है। जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं, पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं, कौन किस हद तक उनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है, वो जानना चाहते हैं। क्या ये उनकी बातों से तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं? जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, सियासी इस वक्त मुहाज़राई हो रही है। सवाल ये पैदा होता है, माजी में भी कभी मुल्क इस तरह की सियासी मुहाज़राई का मुतामिल नहीं था, तो आज कैसे हो सकता है जहाँ पर मौशी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हों कि यहाँ पे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला कब तक चलता रहेगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों पे ज़िम्मेदारी डालती रहेगी और सूबाई हुकूमतें वफाक के ऊपर ज़िम्मेदारी डालती रहेंगी। इदारों को बेहतर बनाने का जो अज़्म किया गया था, जो वादा किया गया था, वो किस हद तक पूरा हो सका है। कहा यह गया कि इन तमाम चीज़ों को ठीक करने में वक्त लगेगा, लोग इंतज़ार करते रहे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं वो भी अवाम देख रहे हैं, और कितना मामलात को हल करने में संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, अवाम ये भी देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। न वफाकी हुकूमत न सूबाई हुकूमत अभी तक कोई मसाइल को हल करने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ आज सुबह ख्याल ये आया कि शहर कराची के हवाले से पिछले दिनों बड़ी बातें हुई। बारिश के बाद ख़ास तौर पे बड़े बयानात दिए गए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़े ट्वीट्स इसके ऊपर किए गए कि इन मामलात को हल किया जाएगा, इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए कोई इमदाद भी दी गई, कोई पैकेज भी अनाउंस किया गया। वो पैकेज का क्या हुआ, किसी को इसके बारे में अभी तक इल्म नहीं है। और कराची में बसने वाले लोग ख़ास तौर पे ये जानना चाहते हैं, ये सवाल करते हैं कि उन मंसूबों का आगाज़ कब किया जाएगा और कौन करेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है, और इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी, और साथ ही इस वक्त जो सियासी मामलात हैं, जिस तरह की खींचातानी जारी है, मुहाज़राई जारी है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा हमारी मौजूद मेहमान डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहबा, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। पाक सरज़मीन से आपका ताल्लुक़ है, पार्टी से साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया सुबह के वक्त। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं एक और बड़े ख़ास मेहमान सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, और मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, मामलात पर बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू करते हैं। एक दफ़ा फिर उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैम आपके साथ, ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने है इस वक्त, अपोजिशन की जितनी जमातें हैं सब एक तरफ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और मसला अपनी जगह मौजूद है। अवाम ये देख रहे हैं कि कोई भी इस वक्त संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन बैठ कर अवामी मसाइल के हल के लिए कोई लाए अमल मुरतब करती, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाती, कोई ऐसी पॉलिसी बनाती जिससे इन तमाम चीज़ों का इदराक हो सकता, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाता कि वही बढ़ी हुई जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसको कम करते, बिजली की कीमतों को कंट्रोल करते। उसके बरक्स जो कुछ हो रहा है लोग समझने से कासिर हैं। क्या वाक़तन बात तो महंगाई की कहीं ना कहीं की जाती है, अवामी मसाइल की जाती है, लेकिन मामलात कुछ और हैं जो कि अब तक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है या सामने आई है। आप किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करेंगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने नाम की तस्हीह कर दूँ, डॉक्टर फौजिया हमीद। या अल्लाह, ये हमेशा सदीकी हो जाती है, सदीकी हमेशा आप लिख देते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि लेट्स कम टू द टॉपिक। अभी इस वक्त अगर हम मुल्क की सूरत हाल देखते हैं तो मुल्क तो ऑटो पे चल रहा है, ना हुकूमत को फ़िक्र है आवाम की, ना अपोजिशन को आवाम की फ़िक्र है। हुकूमत जो है वो टिकर पे चल रही है। वज़ीर आज़म साहब आजकल आपके टिकर पे चल रहे हैं, वो टिकर पे रिएक्ट करते हैं, जो बात होती है वो वहाँ से उनको समझ आती है कि क्या चीज़ हो रही है। दूसरी बात, जो आपकी अपोजिशन है, अपोजिशन जो है वो लगी हुई है कि हुकूमत को हम गिरा दें।
حکومت کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے نیچا دکھایا جائے, ان کو کس طرح سے شکست دی جائے, کس طرح سے ان کے کرپشن کے جو کالے کرتوت ہیں وہ کس طرح سے منظر عام پہ لے کے آئیں. اس تمام کھینچا تانی میں گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کی کھینچا تانی میں عوام کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, عوام نہیں نظر آ رہی نا, اور عوام پس رہی ہے. عوام کی جو کوالٹی آف لائف ہے جو بد سے بدترین ہو گیا ہے اور وہ ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہے. میں یہ کہتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ٹھیک ہے, ایک لمحے کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ اپوزیشن جیت جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ کو گرا دیتی ہے, تو کیا نیا جو نظام آئے گا, یہ جو ابھی جو نظام ہے, اسی نظام کے تحت نیا نظام جب آئے گا تو اس میں کیا عوام کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی؟ وہی مہنگائی رہے گی, وہی سسٹم وہی ہے, اس سسٹم کے تحت جب آئیں گے تو چیزیں تو ٹھیک نہیں ہوں گی. تو کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کام کرنا چاہیے. الیکٹورل ریفارمز ایک بہتر نظام کے تحت ایک گورنمنٹ جب آئے گی تو اس وقت عوام کے مسائل حل ہوں گے. اس وقت جو مہنگائی ہے, مہنگائی کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے, بے روزگاری کا گراف اوپر جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیکل سیکٹر کو دیکھتے ہیں, وہ تو بیٹھ گیا ہے میڈیکل سیکٹر, اور اس کی جو اصل جو چیز تھی, جو وہ راز تو آپ کو کرونا کے بعد کھلا کہ آپ کا میڈیکل سیکٹر کتنا خراب ہوا ہے. اس کو تو بیساکھیوں پہ بھی نہیں, یہ تو خیر بالکل خود وینٹیلیٹر پہ ہے, اور وہ وینٹیلیٹر وہ جو کہ خراب ہے. تو اس میں تمام مسائل, آپ گورنمنٹ جو آئی ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. آپ نے عوام سے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, ہم مہنگائی ختم کر دیں گے, ہم آپ کو روزگار دیں گے, ہم آپ کو گھر پرووائڈ کریں گے, ہم پہلے 100 دنوں میں پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ چلیں بہت اچھی بات ہے, ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور اس تبدیلی کے تحت انہوں نے آپ کو ووٹ دیا. جو ہی آپ ایوانوں میں گئے تو آپ نے عوام کو تو بھول گئے, اور تبدیلی یہ آئی کہ جو کام 3000 میں ہوتا تھا آج وہ 30,000 میں ہو رہا ہے, 300,000 میں ہو گیا, 300,000 میں ہو گیا. تو یہ تبدیلی آ گئی ہے. جو کرپشن کا جو گراف تھا وہ بڑھ گیا ہے, لیکن جو باقی جو چیزیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا ان میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوئی. تعلیمی نظام کو آپ دیکھ لیں, کورونا کے دنوں میں جو تعلیمی نظام کا حال ہوا ہے, جو آن لائن کلاسز کا حال ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے ہمارے بچے تو بڑا اچھا آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے کہ دادو میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہوگا وہ کیسے آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتا ہے. کراچی میں کتنی بار ان کا جو وہ کہتے ہیں ڈاؤن ہو جاتا ہے, لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اس میں کلاسز نہیں ہو پاتی. ٹیچر کلاس لے رہا ہے, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس میں پہلے ہی ہمارا تعلیمی نظام اتنا خراب تھا, اور اب تو بالکل اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. نئی پود جس نے آ کے لیڈر بننا ہے, جس نے آ کے ہماری جگہیں لینی ہے, اس کو آپ بالکل جو ہے اگنور کر رہے ہیں. خواتین کو آپ دیکھ لیجئے, آپ بزنس سیکٹر دیکھ لیجئے, آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں, کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ کوئی بات کوئی سوچا ہے. حکومت نے سوچنا ہے نا, حکومت کو تو صرف یہ ان کے وزراء کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس سٹیٹمنٹ پہ پوری پارٹی لگ جاتی ہے کہ ہم نے اب اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, چاہے وہ صحیح بول رہا ہے چاہے وہ غلط بول رہا ہے. بھائی اپوزیشن کا تو کام ہے, وہ تو کرٹیسائز کریں گے یہ, اور یہ ان کو حق حاصل ہے, آئینی حق حاصل ہے. تو اس میں آپ جو ہے ان کی بات کو سنیں اور پھر آپ اپنے مسائل کو حل کریں. اگر ہم وزیر اعظم کی کیبنٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کے نااہل اور نکما وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں, اور میرے الفاظ اتنے سخت اس لیے ہو رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گیا ہے اور کوئی بہتری نہیں آ رہی. کوئی تھوڑی سی بہتری آ جاتی. 2.5 سال میں کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ نااہل لوگ ہیں یا نالائق لوگ ہیں؟ ماضی میں تو لوگ 30 سال حکومت کر گئے. سندھ حکومت کی اگر بات کر لیں تو میرا خیال ہے شاید کوئی اتنی حکومت کسی اور صوبے میں رہی ہو, تو وہاں پر یہ ٹائٹل کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ کی بات بجا. یہ جو ابھی جو 11th کو جو ایک جلسہ ہوا ہے جس میں جو ہوسٹ تھے وہ بھی کراچی کے نہیں تھے, کراچی میں جلسہ ہوا, جو لوگ آئے وہ بھی کراچی کے نہیں تھے, اور اس میں کراچی کے مسائل پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ
لڑ کس کے خلاف رہے ہیں؟ ماضی میں تو یہ لوگ حکومتوں میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی ابھی بھی حکومت میں ہے، تو آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا. اب پی ٹی آئی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی پہ اس طرح انگلیاں نہیں اٹھتی. انہوں نے جو وعدے کر لیے، جو لوگوں کا اتنا زیادہ مورال ہائی کر دیا، انہوں نے جو امیدیں لگا دیں، اس پہ انہوں نے مار کھائی، اور اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا. ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے اتنی جلدی، 100 دن میں نہیں ہو سکتے، 5 سال میں بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہاں، بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے منہ سے خود بول دیا کہ ہم یہ کام کر دیں گے، آپ کے پاس کوئی ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، آپ کے پاس آپ کا ایک لے دیکھیے ایک اسد عمر ہی آپ کے پاس تھا، فائنانس کا ایک اچھا بندہ، ایک اچھا نام تھا، وہ بھی سائٹ پہ ہو گیا، بلکہ آپ نے اس کو سائٹ پہ کر دیا. 200 لوگ موجود ہیں ابھی بھی اس ٹیم کے اندر. ابھی آپ نے اسٹیل مل کے لیے جو کچھ کہا، اسٹیل مل کے ابھی بھی لوگ یہیں بیٹھے ہوئے نا، تو وہ پھر لوگوں کی جو عوام ہے وہ تو فرسٹریٹ ہوئی بھی ہے، تو وہ اب برداشت نہیں کرے گی. بس ایک چیز اور اس میں شامل کر لیجئے، کیا معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے؟ آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے کہیں آپ کو وزیر اعظم کی کوئی سٹیٹمنٹ سے کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے؟ آپ کو کہیں کسی جو اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہیں ان کی باتوں سے کہیں کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے؟ یہاں تو ایک نورا کشتی چل رہی ہے، اور اس نورا کشتی میں پس عوام بھی. میں اپوزیشن سے کیا سوال کروں؟ پہلے تو حکومت وقت سے ان تمام چیزوں کا جواب لیا جائے گا نا. سنجیدگی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو مسائل اور مصائب زدہ لوگ نہیں ہوں گے وہ مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کم و بیش وہی سارے لوگ ہیں جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ بنتے رہے ہیں. سربلند صاحب فرمائیے گا کہ بات یہاں پہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ ڈائریکشن تو ہو، ایٹ لیسٹ نظر تو آئے کہ آپ کی سمت ٹھیک ہے، آپ صحیح راستے پر ہیں، وہ بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ اپوزیشن کا یہ ایک حق ہے کہ حکومت پہ تنقید کرے اور حکومت اپنی اصلاح کرے، اپنے کام کے ذریعے سے جواب دے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی بھی اپوزیشن کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی رہنما اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کے خلاف پھر ایک ماس کھول دیا جاتا ہے. ایک صبح سے لے کے شام تک پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ٹویٹر کے اوپر جوابات دیے جاتے ہیں، اور ابھی جیسے میم فرما رہی تھی کہ ٹکرز کے ذریعے جو ہے پیغامات چلائے جاتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کب کریں گے؟ اس کا جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ آج لانے کا شو کے لیے. دیکھیے، تحریک انصاف کا جو فلسفہ ہے اور جس مقصد کے لیے وہ سیاست میں آئی تھی اور اب حکومت میں بھی ہے، اور وہ فلسفہ اور وہ جو ہمارا مشن تھا وہ بنیادی طور پہ فری کرپشن پاکستان تھا، کہ ہم پاکستان میں کرپشن کو بالکل ختم کریں گے. ہمارے 2.5 سال میں آپ ایک بھی کوئی اسکیم یا کرپشن کا کوئی کیس بتا دیں. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے، میڈم نے بات کی کہ ہماری حکومت میں 100 سوال صحیح ہم مہنگائی کے حوالے سے مانتے ہیں کہ ایک چیلنج ہمیں ضرور درپیش ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری حکومت پچھلے تمام حکومتوں سے ہر لحاظ سے بہتر اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ کرونا والا سچویشن ہمارے بیچ میں نہ آتی، چونکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل موڈیز میں دیکھ لیں ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ سب 5 ٹاپ میں ہے. اس کے علاوہ بزنس کے فورم کے جو انٹرنیشنل ہے ان میں ہم ٹاپ پہ چلے گئے ہیں. جو ہمارے یہاں سرمایہ دار ہیں، سرمایہ کار ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جن کی انڈسٹریز ہیں، ان کے پاس ابھی آرڈر اتنے ہیں کہ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک سچویشن ہے. مجھے کمپلیٹ کرنے دے، 8-10 منٹ میڈم نے بات کی ہے. یہ وہ سچویشن ہے جو ماضی میں نہیں تھی. کرپشن اوپر سے ہوتی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک نظام ہے، ایک نیکسس ہے جو پرانی جماعتوں کا ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، باقی ساری جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم کی صورت میں بھی سامنے آپ کے سامنے آ گئی. چونکہ 11 جماعتوں کا ایک ہی وہ ہے کہ ہمیں کرپشن کی سزا نہیں دی جائے. باقی کوئی دیکھے جو جلسہ انہوں نے کیا، وہ جلسے میں اگر مہنگائی کے خلاف کرتے، اگر کسی اور ایشو پہ کرتے تو ہم مانتے کہ یہ اپوزیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے عمران خان کے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر ڈالا. آپ نے سب چیزیں دیکھ لی. دیکھیں، بات یہ ہے، یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لیکن ڈیلیور کرنا یہ بڑا ذمہ داری کا مسئلہ ہے. ہم کرونا میں پوری دنیا نے کرونا جیسے سچویشن میں امریکہ جیسے ملک، اٹلی جیسا ملک، فرانس جیسا ملک، یہ سارے ممالک، چین جیسا ملک جو ہے اس کو
इतनी तेज़ी से वो बढ़ा, वो अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपनी जो फ़िज़ा बनी थी, जो पहले एक वो आया था, उससे तो निकला। दोबारा जिसके आप असरात आ रहे हैं, उसके लिए एक हमें चाहिए कि हम प्रिकॉशंस लें, हम अपने लोगों को इस पे अवेयर करें ताकि हम कोरोना की दूसरी वबा से, दूसरी जो लहर है उससे बच सके। ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि जो लोग बात कर रहे हैं, देखो कोई तमाम लोग इस निज़ाम का हिस्सा बने हैं किसी न किसी सूरत में। मैम ने बात की, इनके लीडर भी इस निज़ाम का हिस्सा बने हैं, पिछले 10 साल 15 साल इसी निज़ाम में रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे रहे हैं, और काम अच्छा क्या बुरा क्या वो आम को पता है। बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी ये डिलीवर। मैं अच्छा क्या बुरा, मैं इस पर सवाल ही नहीं कर रहा, मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर इस निज़ाम का हिस्सा रहे। तो ये बात तो नहीं है कि कोई फरिश्ता है और कोई बन के आ रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत ने 2.5 साल में एक सिमत तय की है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। महंगाई हमारे लिए चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूँ है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ। पेशावर में 30 रुपए की रोटी जो है वो होने जा रही है। मैं 30 रुपए की रोटी नहीं है, बाकी ये झूठ भी बहुत फैलाते हैं। ये कल की सबसे बड़ी खबर है मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक कंसर्न ये है कि गरीब आदमी की रोटी जो है ना वो 20 रुपए से कह रहे हैं उसको 30 रुपए कर देंगे अगर देखिए सप्लाई बहाल नहीं होती और प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया गया। चीनी माफिया, आटा माफिया, टैंकर माफिया, फलाना माफिया, सारे माफियाज के हवाले ये मुल्क था। हम पहली दफ़ा उसको तोड़ने जा रहे हैं। तो ये दो बड़ी जमातें हैं जिनके बिजनेस कम्युनिटी में भी जिनके लोग हैं, इंडस्ट्रीज में भी अपने हैं, इनकी शुगर मिलें भी अपनी है, इनके फ्लोर मिलें भी अपनी है। सरबुलंद लोगों को पता है ये आपके बराबर में भी लोग बैठे हुए हैं। ये सवाल है, देखिए मैं उसका मैं जवाब देता हूँ। हमारे बराबर में जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत उंगलियां उठती थी, उसको सबसे पहले हमने खुसरो बख्तियार है, मैं नाम लेता जाऊंगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हमने वो तमाम रिपोर्टें पब्लिक की है, हमने किसी को माफ नहीं किया। इमरान खान का दोस्त भी था तो वो भी सजा का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट जो फैसला करेगी सर आंखों पे होगा। देखो किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। ये पहली दफा मुल्क में हो रहा है। यहाँ पे अपने लोगों को बचाया गया है, अपने लोगों के ऊपर चादर डाली गई है, अपने लोगों को कत्ल और करप्शन के केसेस में जो हज़ारों अरबों रुपए के हैं, ये तो शुक्र करे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अगर ये दूसरी हुकूमत में ये कोरोना आता तो ये अरबों रुपए का फंड रखते और उसको गायब करते, जैसे पीपल्स पार्टी ने अभी कोरोना के लिए सैनिटाइज़र और मास्क के लिए अरबों रुपए रखे और वो किसी को भी नहीं दिए, लेकिन कह रहे हमने दे दिए। उसके अलावा राशन के नाम पे रखे, किसी को भी नहीं दिए, कह रहे हमने दे दिया। इसके अलावा अब जो एक वर्ल्ड बैंक ने कोई 4-5 अरब रुपए दिए थे जो ख़वातीन जो हमल से होती है, जिनको ये खुराक के हवाले से उन्होंने रखी थी फिश वगैरह के लिए, वो 5 अरब डॉलर थे या कितने थे, मुझे थोड़ा सा उसमें, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि वो पैसे भी कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो ये मुल्क पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन लोगों ने इस मुल्क को खोखला किया है। हम इसको बनाने के लिए आ रहे हैं और ये 2-3 साल का काम नहीं है। हम तो पहले दिन से, अगर ये सिंसियर होते पीपल्स पार्टी नून लीग वाले, अपने किए पे नादिम होते, जो करप्शन का केस चल उसका सामना करते, लेकिन हमारी हुकूमत में रोड़े ना अटकाते। देखिए हर दौर में मीर जाफर, मीर सादिक होते, मीर अयाज सादिक का भी आपने नाम सुना। आप मुझे बताएं, नहीं निकलनी बहुत जरूरी है, उस तरफ तो बाद में आऊंगा, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप बताएं कि आपने जवाब देना है ना, आपने करप्शन के जवाब देना है, आपने जो मुल्क में चोरी की उसका जवाब देना है। आप पहले तो इदारों पे हमला कर रहे थे, फिर इंडिविजुअल के ऊपर आ गए, अब आपने एक ऐसी चीज को छेड़ा है। देखो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया तो हमारा अजली दुश्मन है, आप उसको आपने मवाद दे दिया। वो पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट रहा है कि भाई ये देखिए आप पाकिस्तान जो है वो उसके टांगे कांप रही थी। अब शाह महमूद कुरैशी कौन है, इमरान खान कौन है, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा पाकिस्तान। जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, हम जितनी भी तनकीद करें वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के मामलात में बहुत अभी भी ताल वही है। और मैं उसी हवाले से बात करूंगा ना कि एक तो आपने कहा कि जैसे सिमत हमारी ठीक हो गई है। मैं डॉक्टर फौजिया हमीद से इस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस तरह की अभी मंजर कशी की गई है, कुछ समझ में आता है, लेकिन सुनने की हद तक बातें बड़ी अच्छी हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव इस्तेमाल करते हैं, मामलात को जो है वो दूसरी तरफ ले भी जाते हैं। तो वाक़तन ऐसा है भी या नहीं, ज़रा ये तो समझाएं हमें। मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि मेरे भाई जो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, इन्होंने जो मंजर कशी की है, ये क्या पाकिस्तान की है या किसी और शहर, किसी और मुल्क की है? कि जितने ऑर्डर्स किए हैं, अल्लाह करे कितने ऑर्डर्स आ जाए। बात सिर्फ ये है कि आपके ने बजट में आपने तो सारों का जो है बिस्तर गोल कर दिया, सिवाय इंसेंटिव आपने दिया
بلڈرز کو ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور آپ نے کوئی کام آپ اپنا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں نا, اس میں آپ کو آپ کی پرائورٹیز کا پتہ چلے گا کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں. آپ نے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے کوئی انسینٹیو آپ نے اس کو نہیں دیا. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. کون سی ایسی انڈسٹری ہے جس کو آرڈر مل رہا ہے, وہ میری تو نالج میں نہیں ہے, لیکن میری نالج میں یہ ضرور ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. اب ایک انڈسٹری بند ہونے سے کتنے امپلائیز جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. یہ کیا گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سمت کا تعین یہ ہے کہ اگر کوئی آ کے ٹاک شو میں یا ویسے کوئی آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا گورنمنٹ سے باہر انسان بندہ ہے تو اس کے خلاف پوری گورنمنٹ جو ہے وہ لگ جاتی ہے پوری فورس کے ساتھ. یہ ساری فورس آپ لگائیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ ساری انرجی آپ لگائیے ایک اس شخص کے لیے جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے, اس کے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے لگائیں. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ابھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم ہو گیا, کوئی امید بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ آگے لوکل گورنمنٹ سسٹم. اب پہلے تو آپ کی وہ ہوگی سینسز ہونے ہیں, وہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. سب سے افسوسناک بات جو مین جو امپورٹنٹ بات ہے نا اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمارے سینسز میں کراچی کی جو آبادی ہے اس کو آج سے بھی کم کر دیا گیا ہے. اب جب آپ کوئی بھی اس کے لیے پروجیکٹ بنائیں گے وہ اس کے لیے ناکافی ہوگا, کوئی بھی آپ فنڈ دیں گے وہ اس کے لیے ناکافی ہوگا. فنڈ کی ایلوکیشن ٹھیک طور پہ نہیں ہو سکے گی نا. اور اس کے علاوہ جب آپ نے اسمبلیز میں جو سیٹس کا تعین ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے ان کو گنائی کم ہے. سب سے پہلے تو سینسس کو ٹھیک کیا جائے, ایک چیز ریفارمز لازمی لے کے آنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ جلد از جلد ہے اس کو ریسٹور کریں. جب مصطفیٰ کمال صاحب کا جب دور آیا تھا انہوں نے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر دیا تھا. بہتر یہ ہوتا کہ ان کے الیکشن جب ان کا ٹینیور ختم ہوا تھا تو فوراً دوبارہ الیکشن ہوتے تاکہ ایک چیز کو ایک سٹینڈرڈ مینٹین رہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اس چیز کو سوچتے نہیں, عوام ہماری پرائورٹیز میں نہیں آتی نا, جس کے لیے ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ ہماری پرائورٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, اور بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے. چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی معاملات کے حوالے سے, سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا. ڈاکٹر فوزیہ حمید یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان تمام معاملات کے اوپر. سربلند صاحب بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور ان سے بھی کچھ اس بارے میں بات کریں گے. یہ ابھی جو کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں اور خاص طور پہ شہر کراچی کے حوالے سے جو اعلانات ہوتے رہے ہیں, اب یہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر اب یہ لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ کراچی کو کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے, کراچی کو اس کو حق دینے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ آواز اٹھا رہا ہے, تو یہ بات تو بالکل درست ہے. لوگ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیکیجز کے اعلانات تو ہوتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوتا. چلیں ایک تو یہ ہوتا کہ پیکیج کا کوئی اناؤنسمنٹ ہوتا اور اس پہ عمل درآمد ہوتا, پیکیج بھی اناؤنس کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہوتا. کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے خدا را, یہ تو سمجھائیں. دیکھیں جی, کراچی سب کا شہر ہے اور کراچی مینڈیٹ اس وقت تحریک انصاف پہ, اور اس پہ ذمہ داری وہ پوری طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا ادراک بھی ہے. ہماری میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں جس میں ہماری ابھی کچھ ہفتہ 10 دن پہلے گورنر صاحب اسد عمر صاحب دونوں کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایم کیو ایم کے بھی لوگ آئے تھے, جو بھی اسٹیک ہولڈر تھے یہاں کے منتخب نمائندے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس میں سی ایم سینز بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن پیپلز پارٹی چونکہ یہ سارے کام میں رکھنا اڑا رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کی جو موجودہ 5 سال ہے اس کے اندر کوئی کام نہ ہو, اور اس کی دشمنی کراچی کے عوام سے بھی نکال رہی ہے. کراچی کے عوام نے چونکہ تحریک انصاف کو ووٹ دیا اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جیسے 1100 ارب روپے کا ہمارا جو ترقیاتی بجٹ کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا 850 ارب روپے ہمارے, 800 یا 850 اس طرح. تو آپ بتائیں کہ 850 آپ کہیں تو لگائیں نا,
آپ صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد زرداری صاحب کو تو اتنا سینہ چوڑا کر کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد خود مختاری دے دی ہے، خود مختاری دی ہے تو پھر کام بھی کریں. دیکھو پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی حکومت ہے اور یہ بڑی بدقسمتی اس کراچی کی اور صوبہ سندھ کی ہے. سندھ کی عوام آج پانی کے لیے پریشان ہے، فضلہ ملا پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر پانی کا نظام نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آج کے پی کے میں بی آر ٹی بن گئی ہے، لاہور میں اورنج ٹرین بھی چل گئی ہے اور میٹرو بس بھی چلی ہے. آپ بتائیں کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے، دنیا کا جدید ترین مطلب بڑے شہروں میں ہے اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ سندھ حکومت سے بہت بڑا سوال ہے. کس سے کر رہے ہیں؟ میں وفاقی حکومت سے سوال وفاقی حکومت بالکل اپنی ذمہ داری سے بالکل مبرہ نہیں ہے، اپنا کام کر رہی ہے، لیکن سوال ایک ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی دشمنی پہ اتر آئی ہے کراچی کی. اچھا میں یہ فوزیہ حمید صاحبہ سے سوال کروں گا، یہ فرمائیے یہ بات کیا قابل قبول ہے کسی طریقے سے بھی کہ وفاق یہ کہے کہ جی صوبائی ذمہ داری ہے، اور یہ بات کسی حد تک صحیح مان بھی لی جائے وہ اس طرح سے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کی بات تو یہ کرتے ہیں اور اس کا بڑا ڈھنڈورا بھی پیٹتا ہے، اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، لیکن ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو کیوں ڈیلیور نہیں کرتے؟ تو کیا وفاقی حکومت یہ سارے کام کر سکتی ہے؟ آیا اس بارے میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو ہو جائے. دیکھیں وفاق بالکل کر سکتا ہے. میں پہلے تو فنڈز پہ بات ضرور کروں گی کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے اور 1100 ارب کی جب بات آئی تھی تو سب نے کہا تھا بہت اچھا ہو گیا. مصطفیٰ کمال صاحب واز دا اونلی پرسن جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کراچی کو پیکیج کیا، وہ میٹروپولیٹن سٹی جو آپ کو 65% جنریٹ کر کے دے رہا ہے ریونیو، وفاق کو 90% وہ دے رہا ہے صوبے کو، تو اس کو وہ پیکیج پہ چلے گا. اس کا حصہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا حصہ، پہلے تو آپ نے اس کو گنا کم، پھر اس کے بعد آپ اس کا حصہ بھی اس کو نہیں دے رہے، اور اس کے بعد اس کو ایک امداد دیتے. کراچی کو امداد کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کراچی کو اس کا حق چاہیے. اور یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. وفاق بالکل انٹروین کر سکتا ہے اور وہ کرے، کیوں نہیں کر رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ان کے جو یہاں ان کے جو ایم این ایز ہیں، جو ان کے ایم پی ایز ہیں، کیا وہ کبھی اپنے علاقوں میں گئے ہیں؟ جا کے انہوں نے دیکھا ہے کہ حالات کیسے ہوئے ہوئے؟ کل میں لائنز ایریا میں گئی ہوئی تھی اور وہاں انہی کے ایک ایم این اے ہیں عامر لیاقت صاحب کے بڑا ذکر ہو رہا تھا. میں چاہوں گی نہیں کہ میں وہ تمام باتیں یہاں دہراؤں. گلیاں گندی، سب نالے کا پانی وہاں آیا ہوا، کوئی روڈ کوئی چیز وہاں نہیں تھی، یہاں تک کہ ہماری گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی تھی. ہم نے گاڑی دور پارک کی اور پیدل چل کے گئے اور پوری بدبو پھیلی ہوئی تھی. کیا وہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ ان کو کیا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پینے کا صاف گلاس پانی کا پئیں؟ کیا ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو اچھی تعلیم ملے، ان کو طبی سہولتیں میسر ہوں؟ تو کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑے آرام سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وفاق جو ہے یہ وفاق کی ڈومین نہیں ہے اور یہ صوبے کی ڈومین ہے. 18ویں ترمیم کی جو ثمرات ہیں وہ کون سے پورے ہوئے ہیں؟ اس کو ٹرو ایسن میں اس کی جو روح ہے اس میں کیا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے؟ صرف یہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے امپاور کر دیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے نیچے جو اختیارات دینے تھے وہ تو نہیں دیے. تو جس طرح سے آپ نے NFC ایوارڈ ہے اس طرح سے PFC ایوارڈ کا اجرا ہونا چاہیے. جس طرح سے وفاق اب جیسے کہ آپ وزیر اعلیٰ کی یہ ایما پر ہے، ان کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ میں کسی کو دوں ڈسٹرکٹ کو پیسے اور کسی کو نہ دوں، جو ان کا ڈسٹرکٹ نہیں ہے ان کو پیسے نہیں دے گا. تو NFC میں کبھی یہ وزیر اعظم بھی کہہ سکتے کہ میں کسی صوبے کو دوں اور کسی صوبے کو نہ دوں. یہ بھی اب جس طرح سے NFC کا ایوارڈ کا جو ایک فارمولہ ہے اسی طرح PFC ایوارڈ کا فارمولہ ہونا چاہیے، جس کے تحت جو تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو فنڈز ہیں وہ نیچے تک نچلی سطح تک منتقل ہوں. پھر سینسس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سینسس آپ کم از کم گنے تو ٹھیک، پیسے نہیں دے رہے، وہ گن بھی نہیں رہے. یہ بات اس وقت بھی ہم نے کی تھی پروگرام کے ذریعے اور اس پوائنٹ کو کافی ریز کیا تھا کہ اگر آپ سینسس ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں تو آپ کو یہ فائدہ دے جائے گی، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا جو کہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. لیکن اب کیا کیا جائے
کہ کوئی بھی حکومت اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ چیز ان کو بینیفٹ نہیں کر رہی. تو یہ کیا اسی طرح یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی؟ اور اگر اسی طرح اگر استحصال ہوتا رہا، اگر معاشی ہب کے ساتھ اگر یہی زیادتیاں ہوتی رہیں اور اس کے خلاف اگر انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی، تو پھر آپ کے خیال میں تو یہ تو بہت خطرناک صورتحال مرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر کیا کریں گے؟ یاسر، میں اپنی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لوں. ہم جب کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں، کراچی کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈینری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی ہے جسے پاکستان کے تمام صوبوں سے، پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ اپنا جو ہے گھر کی روزی جو ہے وہ کماتے ہیں. کراچی کو آپ نے ڈیوائڈ آپ نے کر دیا ہے. کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے جس کے ڈفرینٹ ٹاؤنز جو پہلے ہوا کرتا تھا، 18 ٹاؤنز جو تھے اس میں آپ لے کے آئیے، اور کمانڈ آف پاور صرف ایک کے پاس ہونی چاہیے. یہاں سے اگر آپ یہاں اپنے اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف تو آپ کو ایک میونسپیلٹی ملتی ہے، واپسی میں دوسری میونسپیلٹی ملتی ہے، ایک ہوتی ہے دوسری سڑک پہ دوسری. ان کا آپس میں کانٹیکٹ نہیں ہے، لنکیج نہیں ہے، تو کام کیسے ہوگا؟ کام نہیں ہو رہا. جو آج آپ کو کراچی میں کچرا نظر آتا ہے، اس لیے کمانڈ آف پاور ایک شخص کے پاس نہیں ہے. ایک شخص کے پاس وہ دیکھیے کیسے کام نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا کراچی کا جو ماسٹر پلان تھا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں ماسٹر پلان بنا تھا، اس سے پہلے بنا ہی نہیں تھا. اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوا. اب اس پہ اگر عمل درآمد بھی ہوتا ہے تو کراچی کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ول ہونے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی نیت ہو تبھی جا کر معاملات حل ہوتے ہیں. سر بلند صاحب فرمائیے کہ اس بات سے کیسے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے یہ بات، کیونکہ یہاں مکمل نہیں ہوتی. اگر وفاقی حکومت کہہ کہ جی صوبائی خود مختاری کے بعد ہم انٹروین نہیں کر سکتے، معاملات کو حل نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سینسس کا مسئلہ ہے اور جو دیگر مسائل ہیں، این ایف سی کے مسائل ہیں، یہ تو بڑے عام ایشوز ہیں، ان کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو بات کہیں پر ہوتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جیسا بھی سینسس کا ایک بڑا عام مسئلہ ہے وہ آگے جا کر ایک بڑا مسئلہ بنے گا. پھر الیکٹوریل ریفارمز اس کے بعد ہی آئیں گی اور ممکن بھی تبھی ہو سکیں گی. تو اس کے حوالے سے تو کوئی ابھی تک بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں جی، میں ایک تو پہلے میڈم نے ایک سوال کیا تو اس کا میں جواب دے دوں کہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ سیوریج کا اور ان کی ذمہ داری اس کی ہوتی نہیں ہے. اور یہ لوکل باڈی الیکشن کے وقت نعرے ضرور لگاتے ہیں، ضرور نعرے ضرور لگتے ہیں، لیکن یہ لوکل باڈی کا کام ہے. اس میں یو سی چیئرمین، کونسلرز اور ان کا کام ہے. اور ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہے گراؤنڈ پہ ہیں، آفیسز میں ہیں. آپ جس وقت چاہیں آپ وزٹ پہ دونوں آ جائیں، میں آپ کو وزٹ کرا لیتا ہوں. ہمارے کارکنان شب و روز کام کر رہے ہیں. کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں بالکل ڈیلی بنیاد پہ بیٹھتے ہیں. میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ اپنے ساتھ، اور میں آپ کو تمام تصاویر اور واٹس ایپ بھی کروں گا جو ڈیلی لائنجیریا کا بھی میڈم نے ذکر کیا نا، وہ تو مصروف ہوتے ہیں ٹی وی پروگرام کے اندر، وہ کیسے جائیں گے؟ وہ میڈم جو ہے چونکہ ابھی حکومت میں نہیں ہے تو یہ چاہنا چاہ رہی کہ کراچی میں جو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ لیکن آپ لائنز ایریا میں بھی جہاں بھی دیکھیں ہمارے کارکنان آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کو میں لے بھی جاؤں گا. میں آپ یہ آنر بتا رہا ہوں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم اب یہ بار بار یہ بات ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری ساری پارٹی یہی بات کری کہ ملک کا نظام اسی طریقے سے ہمارے ہینڈ اوور ہوا ہے. یہ جو تمام مشکلات ہیں ماضی کی حکومتوں کی طرف سے، اور ہم اس میں بیٹرمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا عزم ہے ہم اس ملک کو تبدیل کریں گے. اس میں جو ایک نیکسس ہے تمام مافیاز کا، اس کو ہم توڑیں گے اور کرپشن فری پاکستان دیں گے. آنے والے ہمارا جو مستقبل ہے، مستقبل کا ہم سوچ رہے ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ملک اٹھے گا، اس ملک میں ترقی ہوگی، ہر قسم کی خوشحالی ہوگی. آپ اس سے اندازہ کر لیں. مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سردیاں آ رہی ہیں، انرجی کرائسس ہوگا. سوئی گیس کی میں بات کر رہا ہوں. سوئی گیس جو ایک ادارہ جس کی مثال دی جاتی تھی پاکستان میں کہ یار اچھا ادارہ ہے، آج وہ بھی بدحالی کا شکار ہو گیا ہے ان کی وجہ سے. اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. وفاق کے ماتحت ادارے ہیں. میں بالکل بتا رہا ہوں. دیکھو، ہم نے یہاں پر 2 سوئی گیس کی لائنیں 2018 میں ہم نے اس پہ کام شروع کرنا تھا، جس کی آج ROW 1 کی دی ہے ہمیں پیپلز پارٹی نے، حسین حکومت نے 2 سال روکے رکھا. یہ عوام کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک سوال ہے نا، یہ عوام دشمنی کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی صوبائی حکومت صوبائی عوام کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، کراچی کے عوام کے ساتھ، سندھ کے عوام کے ساتھ وہ کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کون روڑے اٹکا رہا ہے. اب قانون ہے نا، اس کو تو ہم 18ویں
قانون سے بالاتر تو کوئی نہیں, وزیر اعظم بھی قانون آئین کے مطابق چلے گا. تو آپ مجھے بتائیں جو ہمارے بس میں ہوتا ہم کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا, اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کی قیادت میں ہم ایک اپلیکیشن لے کے سی ایم ہاؤس گئے اور ہم نے وہ رکھا کہ بھائی آپ بتائیں یہ آپ آر او ڈبلیو کیوں نہیں دے رہے, پرمیشن کیوں نہیں دے رہے. تو انہوں نے پھر ایک پرمیشن ناصر شاہ صاحب نے دی, ایک ابھی بھی روکی ہوئی ہے. تو وہ جو ہماری 36 انچ کی لائن تھی جس سے گیس کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ کم ہونی تھی, ختم ہونی تقریباً, وہ انہوں نے روکی. اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں جس کا ہم نے سامنا ہے اور اس کا ادراک عوام کو ہونا چاہیے کہ کیا کون سے لوگ ہیں جو اس حکومت کو روڑے اٹکا رہے ہیں. آخری جملہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 2018 میں انہوں نے وہ کام کرنا تھا جو کہ 2020 تک جو ہے وہ لیٹر ان کا اتنی وہ کہیں چاند سے انہوں نے آنا تھا کہ وہ 2020 تک لیٹر آیا. پہلی بات تو آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں تو اپوزیشن سے بات ہی نہیں کروں گا. جب آپ کراچی آئے آپ نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کی تو آپ وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کر پا رہے. وہ چاہتے تھے یا نہیں, وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے. آپ وزیر اعظم ہیں, دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں نا اس وقت وزیر اعظم, آپ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. آپ کیسے نہیں, آپ وزراء اعلیٰ کو بلاتے. کرونا کا جب پہلے کیس آیا تھا, جب شروع میں, اب تو خیر بہت پرانی بات ہوگی, آپ پہلے شروع میں چاروں وزراء اعلیٰ کو بلاتے اور فوراً ایک اسٹریٹجی, ایک نیشنل پالیسی لے کے آتے. نہیں لے کے آئے. اس کے بعد حالات, اب وہ لمبی سیاست ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں بلایا, تو آپ کیوں نہیں بلا رہے, بلائیں ان کو. ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے نکالا کیوں, کہتا ہے مجھے بلایا کیوں نہیں, ہر کسی زبان پر جو ہے شکوہ. بہرحال جی ڈاکٹر فوزیہ حمید, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنی ساری فوزیہ بہنیں ہماری ہیں کہ وہ نام یاد رکھنا جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ حمید جو ہماری بڑی رسپیکٹیبل ہے. سربلند بھائی تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہم سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہ گفتگو مختصر وقت میں ہم نے کی ہے کچھ مسائل کے حوالے سے, لیکن جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, وفاقی بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے حل کیا جائے. اب اسی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کی اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھائے اور حکومت کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن بہرحال یہ سیاسی ماجرائی جو اس وقت جاری ہے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہ بات سب کو سمجھنے کی ہے, کیونکہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بہت دیر تک یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اس کے اوپر ضرور سوچیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بات کر رہے تھے. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے, اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے, آپ کے صحت کے متعلق پروگرام میں بات کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہم نے پچھلے کئی عرصے سے شروع کر رکھا ہے. بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوتے ہیں. پروگرام میں لائیو کالز کو شامل کیا جاتا ہے, یعنی کہ پروگرام دیکھنے والے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی صحت کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. تو مہمان ہمارے ہیں حکیم دین محمد اخونزادہ صاحب. سب سے پہلے تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا, بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, اور گزارش پروگرام کی ابتدا میں ہمیشہ میں کرتا ہوں وہ یہ, پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں بیماری کے حوالے سے, اگر آپ اپنے سوال کرنا چاہتے ہیں, اس کا علاج جاننا چاہتے ہیں, تو نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ نے کال کرنا ہے. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے نمبر دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کریں گے, اور اوپر جو نمبر دیے جائیں گے وہ براہ راست نمبر ہے دین محمد صاحب کے, جس کے اوپر آپ ان سے پروگرام کے بعد کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور کال جب پروگرام میں کریں, پروگرام کے بعد جب آپ پروگرام کے بعد کال کریں, آپ بے فکر ہیں, میں اس کا بھی تذکرہ ضرور کروں گا. پروگرام میں جب آپ کال کریں تو گزارش یہ ہے کہ آپ پروگرام میں کال کریں, ٹی وی کی آواز بند رکھیں, فون کے ذریعے آپ بات کریں اور اس کے اوپر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں, تو آپ کی کال کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اب میں دین محمد صاحب کی طرح, اب آپ فرمائیے کیا کہہ رہے تھے. جی سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں گے, جو بھی اللہ رحم و کرم کر رہا ہے, شفا مل رہی ہے, سے آپ ہم کوشش کرتے ہیں, شفا رب العزت دیتا ہے. میرا طریقہ کار جو ہے قرآن پاک کی آیتوں سے علاج کرتا ہوں. جڑی بوٹیاں جو 36-37 سال کی اس لمبی محنت کے بعد جو حاصل ہوا ہے, الحمدللہ دنیا جان کو شفا مل رہی ہے, ملتی رہے گی.
تو قرآن پاک کی آیتیں جڑی بوٹی دو طریقے ہیں. دوسری ہے کہ ابھی ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اس دوران بھی فون کے بات کر سکتے ہیں, فون کھلے میں سوال جواب ہو رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہو سکتی تو اگر مجھ سے بات کرنی ہو تو پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس میں چینل کا بڑا تعاون ہے, خاص طور پہ یاسر کا بہت زیادہ, کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بہت تیز بولتا ہوں اور میری بات بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے, اور یاسر جو ہے ٹھہر کے بولتا ہے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے, تو اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ ریپیٹ کر لیا کریں. بالکل بالکل. تو یہ میرا طریقہ کار ہے, باقی یاسر آپ کو مزید گفتگو کریں گے. اچھا جی, اب موضوع کی طرف آئیں گے. کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے مختلف بیماریوں کے حوالے سے, اور دین محمد صاحب کا جو طریقہ علاج ہے اس میں کم و بیش تمام ہی بیماریاں ایسی جو جنہیں لا علاج کہا جاتا ہے, ایسی بھی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ علاج ہو رہا ہے. تو اب اسی لیے بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی پروگرام میں کال کریں تو کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک چیز جس کا ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سوال کرتے ہیں, آپ کو جوابات بھی دیے جاتے ہیں, آپ کو فیڈ بیک بھی دی جاتی ہے, ساری چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں. خاص طور پہ علاج ہونے کے بعد بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں یا کیسز ہوتے ہیں, بھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ بہت ٹھیک ہونے کے بعد جو وہ ایک دم بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آ کے پروگرام میں آپ بات کریں, اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کس طرح شفا ملی, تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بتائیے ذرا. جزاک اللہ یاسر, آج آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا, میں بہت شکر گزار ہوں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. پہلے سوال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہوتے ہی وہ طوفان برپا کرتے ہیں کھانے پینے پہ, بالکل ایسا ہی, اپنا حشر بگاڑتے ہیں. ایک بھیانک بیماری سے جب واپس آتے ہیں, نکلتے ہیں, اور شفا پانے کے بعد جو چیزیں نہیں کھانی اسے ٹوٹ پڑتے ہیں, اور 2-4 مہینے کے بعد پھر مشکل کھڑی ہوتی ہے. دیکھو ایسا نہ کرو, مجھ سے پوچھ لیا کرو. بہت اچھی بات. بالکل آپ آہستہ 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 شروع کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ایک ساتھ یعنی جیسے بھی خاتون کی مثال میرے سامنے موجود ہے, ایک بچے کی مثال موجود ہے. اسے چاول منع تھے, ایک شادی میں گیا تو اس نے پلیٹیں بھر بھر کے چاول کھائی ہوتے ہیں, بھر کے یہاں تک بھر دیے. تو ایک تو یہ غلط ہے. آپ ہم سے پوچھ لیں, ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کی شفا بخش اسلام کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں, دعا بھی دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے بہت زبردست سوال کیا کہ ہمیں فیڈ بیک دیں. ٹھیک ہونے کے بعد کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, کبھی نہیں دیکھتا. اگر ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ ایسا نیک نکل آئے, اس سے یہ احساس ہو کہ یار میں اتنی بھیانک بیماری سے نکلا ہوں اور میں 2 باتیں کہہ دوں, تو وہ تو ہزاروں میں کوئی ایک ہو سکتا ہے, لیکن تقریباً یہ سمجھ لو کہ باقی نہیں ہو سکتے. دوران علاج وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوران علاج بھی وہ لوگ بیچ میں ڈنڈیاں مارتے رہتے. جیسے کہ ہمارے پاس عالمگیر صاحب آئے تھے, جی, تو آپ کو یاد ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہاں آئے تھے ان کے جو موروں کا تھا, 20 سال کا پرانا مسئلہ تھا, آپریٹ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن تکلیف جہاں تھی وہ وہیں تھی. بالکل صحیح. تو الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آگے ٹھیک ٹھاک. ان کا پورا جسم خراب ہو گیا, چہرہ خراب ہو گیا تھا, پوری اسکن خراب ہو گئی تھی. ان کی پوری اسکن ایسی بنی ہے کہ ماشاءاللہ جیسے اب جوان اب ہوئے. بالکل صحیح. کہ انہوں نے دعا کھائی ہے, پرہیز بھی کیا, لیکن کہیں ان کے میں ڈنڈی مارتا رہا, بد پرہیزی کرتا رہا میں. بالکل. یا سے میری آپ کی زندگی ہے, کسی شخص کی زندگی کا مین دار و مدار اس کی اپنی ذات پر ہے. ایسے ہی. آپ ہم دعا دے سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک. لیکن ہم انہیں پرہیز نہیں کرا سکتے. ایگزیکٹلی, پرہیز جو ہے اس کی پرہیز ضروری ہے. تو جو بزرگ کہیں گے پہلے پرہیز علاج بعد میں, دیکھیں شفا اس کو ملتی ہے جو پرہیز نہیں کرتا, اس کو ملتی ہے, لیکن اس کا ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے. میں اس کے حق میں قطعاً نہیں ہوں. میں کہتا ہوں چھوٹے وقت میں شفا آ جانی چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت کا پرہیز اگر اس کا آپ خیال رکھیں تو آگے بہت جلد آپ کو شفا مل سکتی ہے. اور سب سے زیادہ ضروری بھی ہے کہ آپ نے پرہیز رکھنا ہے. ابھی پرہیز کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی یہ وزن بڑھنے کی شکایت ہے اور بہت سارے پیغامات بھی آئے اس کے حوالے سے کہ بڑا ہوا وزن کیسے کم کیا جائے, اور حکیم صاحب سے پوچھ کے بتائیں. لیکن شرط بھی آگے انہوں نے لگا دی کہ لیکن کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے یہ ختم نہ ہو, یا کم از کم یہ جو پرہیز بتاتے ہیں یہ نہ ہو, پھر ہم وزن کم کر سکتے ہیں. ممکن ہے ایسا؟ یاسر 90% ممکن نہیں, 10% ہے. 10% ہے. 10% یوں ہے, کچھ جو اس کو دوائی دی جائے, دوائی کھاتا رہیں, اور ساتھ وہ چیزیں کم سے کم استعمال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ کم. ٹھیک ہے. اور 90% وہ ہیں اگر وہ اپنے علاج کرائیں, پرہیز کریں, تو ان کا وزن یوں سے یوں آتے آتے اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. آنے کے بعد وہ 6 مہینے محنت کر لیں کہ وہ جہاں ہے وہ وہیں رہے, تو یقین مان 6 مہینے بعد الحمدللہ وہ اپنی جگہ فکس ہو جاتا ہے. فکس ہو سکتا ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا اگر مجھے اجازت ہو تو. ضرور ضرور. 90 میں ایک بچی آئی, میرے خیال سے ہم دونوں کو ملا کے 6 بندے ہوں تو شاید ایک نہ بن سکے. ہم دونوں کو ملا کے اگر 6 بھی ہوں اتنا وزن تو ایک نہ بن سکے.
लेकिन माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी। मंगनी हो गई, माशाल्लाह। मंगनी होने के बाद शादी से पहले मंगनी ख़त्म हो गई हाय। कि लड़की मोटी है। हालांकि पहले देखी हुई थी, लेकिन चेहरा बहुत खूबसूरत था। देखने बोला मैं करूँगा, तो उस बाद उन्होंने इनकार कर दिया। उस लड़की ने मेहनत की, 70 पाउंड वज़न कम किया। माशाल्लाह। कम करने के बाद उसने बिल्कुल माशाल्लाह जो अच्छे अंदाज में वो आ गई, वही चेहरा, वही खूबसूरती, वो अच्छा अखलाक, खुलूस वाली बची। तो जिस लड़के ने मंगनी तोड़ी थी उसकी कहीं बाज़ार में मुलाकात हुई, यूनिवर्सिटी के साथी थे। दुआ सलामी बोला ये क्या कि बोला मैंने वज़न कम किया, माशाल्लाह ठीक हूँ, 6 महीने हो गए, मेरा क्या नाम है 1 किलो वज़न भी नहीं बढ़ा है, एक छुटा भी नहीं बढ़ा। लड़का घर जाके बोला मुझे फर्नीचर, उसने बोला मोटी से, बोला मोटी अब छोटी है। माशाल्लाह। गए जाके उसके घर में गए, 1 हफ्ते में शादी हो गई, माशाल्लाह औलाद भी हुई। लेकिन मुझे खुशी है कि वो बच्ची का वज़न फैला नहीं, वजूद नहीं फैला, वज़न भी नहीं बढ़ा, दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही अंदाज में वो चली, अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल ठीक। अगर ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है, अगर बाकी लोग भी अगर इस पर अमल करें तो ये ज़रूरी है। हाँ, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, वो आपने मुझसे कहा था, तो मैंने उस वक्त जवाब नहीं दे सका, मैं भी आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन के वजूद फैल जाते हैं। 2 दफ़ा आपने कहा बात करा कि मैं मतलब टाइम ना होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं इसके लिए माज़रत के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ। उन ख़वातीन को, उन बच्चियों का वज़न जो बहुत फैल जाती हैं, बढ़ जाता है, वो दोबारा अपनी साइज़ में आ सकती हैं। थोड़ी मेहनत करें, बच्चों को दूध पिलाएं, सारे काम करें, उनका परहेज़ कम से कम होता है, क्योंकि वो माँ के दूध पे बच्चा पल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो बच्चियाँ जो जितने फैल जाती हैं ना, वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाती हैं, दुबली पतली हो जाती हैं, अपनी ज़िंदगी में आती हैं, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी गुजारती हैं। उनके लिए आपने जिससे कहा था, उसके लिए ये बिल्कुल उनका इलाज है, वो आएँ, आके इलाज करवाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। ऐसे कई औरतें हैं जिनके 5-5 बच्चों के माशाल्लाह वो दौरान हमल के वो उनका वजूद ऐसे फैल जाता है, और वजूद फैलने के बाद जो उसके बाद जो आती हैं महीना 20 दिन बाद के वो अपना इलाज शुरू कराती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ायदा ये होता है कि उनका जिसम वापस अपनी जगह आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा आपसे शेयर करूँ। जो उनकी औलाद है उनमें उनका वजूद फैलने का सिलसिला रुक जाता है। जैसे कि जैसे आपको मालूम है कि हेपेटाइटिस सी के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ थे उनका इलाज हुआ, जो उनके आगे औलादें पैदा हुई, पहले पैदा हुई उनमें चीज़ें हैं, लेकिन इलाज के बाद जो पैदा हुई तो उनमें चीज़ें नहीं हैं। जैसे आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि हेमोफीलिया का आपने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो हेमोफीलिया की जो रिपोर्ट पढ़ी थी, वॉन विलियन फैक्टर 8 की जो है, तो जो इलाज के बगैर बच्चे पैदा हुए, सब के सब बीमार पैदा हुए, मरीज़ पैदा हुए। जो 2 बच्चे पैदा हुए इलाज से तो वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा तो अब तो हो गया बहुत कफ़ीर, उन्होंने तीसरा बच्चा वैसे ही पैदा कर लिया, और उसमें वही चीज़ आई और वो दुनिया से चला गया। तो इलाज कराने के बाद दोनों बच्चों की रिपोर्टें अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लियर हैं। तो ये तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, जो भी मरीज़ है, जो भी इस अमल से गुजर चुका है, उसकी औलाद में, उसकी नस्ल में बीमारियाँ चली जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, रुकती नहीं है, एक के बाद सब में वो ट्रांसफ़र होती चली जा रही है। उनका बेहतरीन इलाज मौजूद है, आगे औलाद महफूज आती है। अच्छा, ये आपने अच्छा किया, इसका तस्करा किया, ख़ास तौर पे जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, ये भी एक से दूसरे में मुंतकिल होती है, बिल्कुल आदमी नस्ल खानदानी है, खानदानी चली आ रही है। इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, बिल्कुल यासर सी बड़ी ज़रूरी है इसको रोकना। तो देखें, जिस ख़ानदान में उसको पता है कि देखें हम अगर आपस में कज़न हैं, तुझे पता मुझे पता है हमारे ख़ानदान में ये बीमारी है, ये बात तयशुदा है, तो कुछ भी बात तो नहीं है ना। ख़ानदानी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है, या हेपेटाइटिस सी की है, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, बिल्कुल ठीक है, जो आती रहती हैं, या दिमागी तौर पे जो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो मतलब के ख़त्म होते चले जाते हैं। वो अपना 1-2 साल इलाज कराने के बाद जो जब औलाद पैदा करते हैं तो आगे ये चीज़ें औलादों में नहीं आई, लेकिन दौरान हमल खातून दवा खाती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होगा कि उम्मीद से होगी तो उसकी दवाई ख़त्म होगी, नहीं, वो उम्मीद से होकर भी दवाई खाती रहेगी। हमल जब बच्चा पैदा होने के बाद जब उसका जिससे पहले टेस्ट होता था 4 साल 5 साल में 10 साल में, वो साथ चलते रहते हैं, कराते रहते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको मालूम होता है कि अब ये बच्चे बिल्कुल क्लियर हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं है। तो ये आपकी बात बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है कि चाहे शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है, ये काबिल इलाज बीमारी है। देखें, आपके सामने मिसाल मौजूद है, आप इस बात के गवाह भी हैं, बल्कि अच्छे डॉक्टर भी हैं, ठीक है। जिन बच्चों के दिमाग छोटे होते हैं, जी, ठीक है, जो बच्चे इस वक्त ज़िंदा लाशें पड़ी होती हैं, CP चाइल्ड, जी, शॉर्ट ब्रेन के, छोटे दिमाग के बच्चे होते हैं, आर्टिस्टिक, पूरे हाथों हाथ पैर मुड़े होते हैं। और ये भी होता है कि वो जो 15 दिन 20 दिन बाद जब वो बच्चा पोटी करता है, उसकी चीखें पूरा मोहल्ला सुनता है, जैसे कि
कुआले निकल होते हैं या लकड़ी निकली होती हैं, बिल्कुल ऐसे। और 12-15 घंटे तक वो तकलीफ बर्दाश्त करता रहता है। आज वो सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए, अपनी ज़िंदगी में आए। हमारे प्रोग्राम में आपको याद है जी, एक जी, बच्चा मुझे आया याद था, है, बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चा अभी वो साथ उसके डॉक्टर साथ आती हैं, जो डॉक्टर तस्मीम बिल्लू, मैं उसको बहुत पाई की डॉक्टर मानता हूँ। तो उससे मैं पूछता हूँ कि आपकी अक्ल क्या कहती है कि आप मेडिकल से मुझे बता दें, कहता मैं बोले जी अभी तक 80% रिकवर हो चुका है। माशाल्लाह। मज़े की बात है, मैं बचा था, मुझसे मजाक करते हैं, एक छोटा सा मजाक की बात है। मरीज काफ़ी बैठे हुए थे, उसमें 2 लड़कियां बड़ी प्यारी खूबसूरत थी। उसने किसी और से नहीं पूछा बता तेरा नाम क्या है, वो खूबसूरत लड़की से पूछता है हाँ, बता तेरा नाम क्या है। हमारे उससे मजाक से बोलते हैं, लेकिन एक समझ की बात है, उसका जहन एक अच्छाई तरफ गया, काम करना शुरू कर दिया, ये कर दिया। ज़रूरी है, बिल्कुल तो ठीक ये है। खुशी की बात है, ये उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और आपके लिए भी अच्छा ही है। बिल्कुल ठीक है। अब ये फरमाइए कि एक और बड़ा मसला मौसम सरमा में ख़ास तौर पे जाड़ा जैसे ही आता है, या कराची में तो खैर नहीं आता, लेकिन जो बालाई इलाके हैं या पाकिस्तान के दीगर शहर हैं वहाँ पर आता है, जोड़ों का दर्द जो है वो एक बड़ा मसला बनता है। और फिर कुछ ये मसल में जो फटीग होती है, जो पट्ठों में दर्द होता है, ये भी एक मसला जो बड़ी हो अज़ियत सकता है होती है, कि बहुत अब बड़ी इसके अज़ियत लिए है। क्या किया जाए, ये ज़रा बताइए। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बेहतरीन दुआ मौजूद है, इसमें लंबी चौड़ी परहेज़ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आलू चावल, नींबू इमली अचार, बड़ा गोश्त और चने की दाल, तो सबके लिए नुकसान नहीं है, सबके लिए बिल्कुल नुकसान ऐसा ही है। इसको छोड़ के हर चीज़ आप खाओ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, जिनको जोड़ों का दर्द है, उसके लिए मुर्गी पंजों का सूप लाजिम पिया करें। आप मिलते हैं, इतने महंगे नहीं है, जी जी। चंद रुपए के हिसाब से दर्जन मिल जाते हैं, तो वो सर्दियों में उसका सूप ज़रूर पिएँ। अगर बकरे पाए मिले उसका भी सूप पिएँ। इसके अलावा हमारे पास इसकी बेहतरीन दुआ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, और ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। लेकिन ये साथ ये भी है कि जिन लोगों को नींबू का शौक़ होता है वो अपने साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, जिन लोगों को अचार का शौक़ होता है वो भी अपने साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, और जिन लोगों को और खट्टी चीज़ें खाने का शौक़ होता है, इमली का शौक़ पूरा करते हैं, वो अपने लिए, उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाहर से दुश्मन नहीं आएगा, उसके पास अंदर दुश्मन मौजूद है, बिल्कुल ऐसा। तो उसके लिए वो दुश्मनी काफ़ी है। उनसे मेरी इल्तिजा है कि वो इस चीज़ें सर्दी में छोड़ते हैं। गर्मियों में फिर भी चलता है कि चलो गर्मी है, तुम्हारे दिल करता कर लो, लेकिन सर्दियों के अंदर ये चीज़ें बेहानक हैं। अच्छा, ये दही का इस्तेमाल बड़ा किया जाता है। अब यहाँ तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कराची में तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन दीगर इलाकों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में भी कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में उनकी सुबह होती है दही से, जी ठीक है, ऐसा ही। मालूम है कि आज खांसी हो गई, 1 महीने के बाद सांस फूलने लगी, उसके बाद दमा शुरू हो गया, और बैठे बैठे करते रहते हैं। दही उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। अगर दही खाने का शौक़ हो तो आप दोपहर को दही का इस्तेमाल करें, उसमें दालचीनी डाल दें, ठीक है। और गुड़ डाल दें, चीनी नहीं, ठीक है। गुड़ जो आम मिलता है वो डाल दें, और थोड़ा सा आप खा लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप सुबह निहार में जो दही खाने वाले हैं, तो उस समय साथ बुराई करते हैं। मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे किसी मरीज़ ने बताया था कि कोई हकीम साहब, उसने बोला ज़्यादा दही इस्तेमाल करें आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। अच्छा। मैंने पूछा जी आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी? नहीं, मजबूत तो नहीं, लेकिन सारी हड्डियों में दर्द हो गया। दर्द ज़रूर हो गया। ऐसा ही। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे मैं कहता हूँ, मुझे आपकी बातें बड़ी अजीज़ होती हैं, आपकी बातें काम की होती हैं। अगर तूने कोई तहकीक की है तो फिर तो आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे इस सवाल में पूछना चाहूँ, बुरा नहीं माने? नहीं, ज़रूर ज़रूर। आप वकील भी हैं और मैं भी वकील हूँ, हम दोनों के पास तालीम एक होगी। बिल्कुल। आप डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम दोनों के पास तालीम एक होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने रिसर्च की, तो आपकी मेरी तालीम में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही। आप मजबूर हो जो पढ़ा है उस पर अमल करने के लिए, ऐसा ही। और मैंने जो सीखा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, जो मैंने रिसर्च की, आपसे तो बेहतर मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। रिसर्च बड़े मायने रखती है, तालीम ज़रूरी है, लेकिन जहाँ सब डॉक्टरों के पास एक तालीम है, सारे के पास तालीम एक है, लेकिन रिसर्च करने वालों के पास तालीम अलग है, अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। और उनकी तालीम वो है जिससे आज दुनिया जो बनी है रिसर्च करके तो आगे बढ़ रही है। ऐसे ही रिसर्च के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना, तहकीक के ऊपर काम हो रहा है, ज़रूरी है, तहकीक होती रहनी ये चीज़ मैंने इसलिए तो शेयर की, तो दही, आपने दही की बात की ना, तो यासर दही खाएं, लेकिन दोपहर के टाइम में खा लें। सर्दी वाले लोग, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं भी यही बात करता हूँ, क्योंकि ये बात सुनते आ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करें हड्डियाँ मजबूत होंगी, लेकिन तहकीक की तो पता चला कि ये बात दुरुस्त नहीं है। गर्मियों में तो इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, वो भी किसी हद तक जो है वो ठीक इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह हमारे यहाँ होता है,
ایسا استعمال بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سردیوں میں خاص طور پہ بڑا نقصان لیکن ہوتا ہے۔ اس میں گڑ کا استعمال ضروری ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ چینی نہیں، گڑ کا استعمال اچھا ہم کرو۔ تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس کی افادیت کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے۔ کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں، میری سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کریں، فرمائیے۔ میں قائد جوہر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اخوندزادہ صاحب سے ایک میرے متعلق اور وائف سے متعلق سوال پوچھنا تھا مجھے۔ ضرور کیجیے، آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ۔ اچھا اب تو آپ جواب ذرا 2-3 منٹ بعد دیجیے گا کہ میں ذرا ٹیلی ویژن سے دور ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نا وہ ذرا اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہ میرا مسئلہ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک وقت بیان کیا تھا کہ میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہوں اور مجھے پروسٹیٹ بھی انلاج ہے۔ جی جی جی۔ تو وہ ہائپر ٹینشن کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پروسٹیٹ کی جو میں گولیاں کھاتا ہوں، میری ایج ہے 63 ایئر، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اور گولی کھاتا ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ ایک پورے دن میں ایک کھانی ہوتی ہے، 2 گولیاں ہیں جی جی ایک ایک، لیکن وہ اب یہ ہو گیا کہ وہ 24 گھنٹے سے پہلے ہی دوبارہ سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا، وائف میری جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے، پچھلے تقریباً 25 سال سے ڈائبیٹک ہے، وہ اللہ خیر کرے۔ انسولین لیتی ہیں، جی اور ابھی جو ہے پچھلے 1-1.5 مہینے سے ان کا ایک پرابلم ہو گیا کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ یہ گولی بھی کھاتی ہے، ریویٹرل ہے، اور ڈائبیٹک مطلب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں خان میں۔ تو یہ نیند نہ آنے کی کوئی وجہ بتاتی ہیں؟ پیروں میں خارش وغیرہ بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، پیروں میں وہ کھچاؤ سا ہوتا ہے۔ اچھا وہ صحیح 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 ٹھیک ہے، بس یہ 2 سوال۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، یہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے سوال کیا، اب جواب سنیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے پیارے بھائی سے عرض کی تھی کہ میرے پاس آ جائیں۔ ہاں مجھے یاد ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آئے نہیں، آتے تو مریض کو دیکھنے کی بات اور ہوتی ہے، بغیر دیکھے بات اور ہوتی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ اس کو جو تکلیف ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ روزانہ 20 منٹ گرم پانی میں بیٹھے۔ کتنا؟ 20 منٹ پانی اتنا گرم، نہیں گرم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اتنا گرم ہو جو اس کے قابل برداشت ہو، ٹانگیں باہر رکھے، یہ ناف سے نیچے کا پورا حصہ وہ ٹپ میں رکھے، ٹانگیں اپنی ٹپ سے باہر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد جو باہر نکلے تو زیتون کا تیل جو ہے نا، جتنا حصہ پانی میں رہا ہے اسے خشک کر کے اس زیتون کا تیل ہی مالش کر لیں۔ ٹھیک ہے ایک کام ہو گیا۔ 1 گھنٹہ ہوا میں آنا مانا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کہ کریلا جانتے ہیں، یہ وہ بڑی ہڑ بھی جانتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا منہ میں ڈالیں، پانی پی لیں گلاس نہار منہ اٹھتے ہی۔ ٹھیک ہے، اور شام کو 6-7-8 بجے جب اس کو گھر سے باہر نہ جانا ہو، یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ گھر پہ ہی ہے، تو آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کریلا دھو کے گرینڈ کر لے، گرینڈ کر کے دوپٹے سے تھوڑا پانی ڈال کے گرینڈ کر لے، نچوڑ کے پی لے۔ کریلا پینے سے ایک آدھ موشن آ سکتا ہے، ممکن ہے نہ بھی آئے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے مسلسل بہتر ہوتی جائے گی، اس کی گولی چھوٹ جائے گی۔ اب تو گولی کھا کے بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن بغیر گولی کے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو دوائیاں تیار کی انہی فارمولے میں تیار کی۔ میں اس میں چھوٹی سی بات کی کروں کہ میرے پاس ہزاروں دنیا آ چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہزارہ دنیا کے علاج کرا چکی اور مختلف امراض کی۔ میں نے پہلی بھی عرض کی تھی کہ، اور ابھی حال ہی میں میرا بڑے قریب جانے والا ہے، کیونکہ وہ کسی کا نام لینا نہ آپ کو اچھا ہے نہ مر لیا اچھا ہے، سب بات کر سکتے ہیں، بے نامی بات کر سکتے ہیں، لیکن بات حقیقت ہے۔ اس نے جی اپنا پروسٹیٹ کا آپریشن کروایا ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ وہ بیچارہ نماز پڑھنے سے گیا کہ اس کا مسلسل پیشاب بہ رہا ہے، اللہ رحم۔ مسلسل پیشاب بہ رہا ہے، اس کی یعنی کہ وہ پینٹ جو ہے نا اس کو پہنی ہوتی ہے اور نیچے جوتے میں پیشاب پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈاکٹر صاحب نے اس کو مشورہ دی کہ آپ اس میں وال لگا لیں۔ میں نے یہ پہلے تو سمجھا، لیکن بعد اب سمجھانے لگی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا پیشاب کی جگہ پہ وال لگا دیتے ہیں، اور جا کے جب واش روم جاتے ہیں تو وال کھولتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد دھو دا کے پھر اس کو وال لگا دیتے ہیں، اور پھر دھو کے تو پھر کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن وہ پھر شلوار قمیض ہی پہن سکتا ہے، پینٹ نہیں پہن سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ دیکھیں جو بھی ریسرچ ہے، جو تعلیم ہے، اس میں بربادی کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، اچھائی کتنی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی بس یہ مسئلے کا بھی جواب دینا ہے۔ جی جی ابھی جواب دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، آواز میرے پاس کلیئر نہیں آ رہی، غالباً ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی، تو آپ دوبارہ کال کریں، پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ضروری ہے کہ پروگرام میں جب کال کریں تو یہ ٹی وی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آواز بند کریں، اپنی آواز نہ سنیں،
اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. ٹی وی کی آواز بند کر کے پھر بات کریں. جی ایک یہ مسز کی بات ہے, اس کی مسز کو بھی کریلا اور ہڑ جس طرح یہ لیں گے صبح نیار منہ, 2 چٹکی 3 چٹکی پسی ہوئی ہڑ جو پاؤڈر ملتا ہے بڑی ہڑ جو ہے, صبح نیار منہ لے لیں اور شام کو 6-7 بجے آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کریلا دھو کے صبح پانی ڈال کے گرائنڈ کر کے دوپہر نچوڑ کے پئیں. آپ کے سامنے 2-4 دن میں ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. باقی زیتون کا تیل جو اس کے جو پاؤں کا مسئلہ, پاؤں کھینچتے ہیں وہ گرم پانی کر کے تو بالٹی میں ڈال دیں, ٹپ میں نہیں, بالٹی میں. تو گھٹنوں تک اپنے پاؤں کو ٹانگ کو ڈبو کے رکھیں 10-15 منٹ. اس کے بعد زیتون کا خشک کریں, زیتون کا تیل کی مالش کریں اور 1 گھنٹہ ہوا میں وہ بھی بنائیں. باقی آ سکتے ہیں میرے پاس, تو بسم اللہ آپ آئیں, آ کے دوائیاں لے کے جائیں, آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ طبیعت کتنی بہتر ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک بریک لینی ہے ہم نے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے, آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر رہے تھے اور اس کے اوپر بات کر رہے تھے. دین محمد اخونزادہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں. ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہمارے پاس جو ہفتے کا پہلا شو ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. 10 سے 11 کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے صحت سے متعلق جو سوالات موصول ہو رہے تھے. دین محمد صاحب, ایک چیز جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے آپ نے دوا جو تجویز کی. علاج کا جو طریقہ ہے, لوگ ابھی بھی شاید ابہام ہیں جو کراچی شہر میں رہتے ہیں, جو رابطہ کرتے ہیں, ان کو ذرا کلیئر ہو جائے. جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ علاج کے پیسے ہیں یا دوا کے پیسے ہیں, یہ ذرا کلیئر ہو جائے. ہمارے پاس آنے والے کی کوئی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کیا آتے ہیں, پڑھنے لے جاتے ہیں, کوئی فیس نہیں. پانی پڑھ کے دیتے ہیں, کوئی فیس نہیں. کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں, ہدیہ کر جس سکتے کو ہیں, بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہم دعا بناتے ہیں نا, وہ فری میں نہیں بنتی, وہ پیسے کی بنتی ہے, وہ بڑی مشکل سے بنتی ہے. اس کے لیے بھی ہوا ہے کہ میں جا کے 3-3, 4-4, 5 دن تک میں جنگلوں میں رہتا ہوں. ایسا ہی ہے. اور ساتھ جو جانے والے جنگل میرے ساتھ, وہ اپنی سیکورٹی کے لیے بندوق میں لے کے بیٹھتے ہیں. کوئی خطرناک چیز ہے تو وہ کریں, جڑی بوٹی نکال کے لے کے آتے ہیں. پھر وہاں سے کراچی پہنچتی ہیں, اور 6 مہینے سے 1 سال لگتا ہے اس کو تیار کرنے میں. ہم اس میں اتنے پیسے رکھتے ہیں جتنے کی دوائی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اتنے پیسے, اس پیسے کی ہم دوبارہ دوائی بنتی رہتی ہے, ٹرن اوور ہوتا رہتا ہے. اور اچھا کہ آپ نے پوچھا, جزاک اللہ. لیکن بہت سارے ہمارے مہربان آتے ہیں تو بولے جی آپ نے بولا دوائی فری میں. میں دوائی فری میں نہیں. ہاں, جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, جو ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, یا کبھی یاسر نے بولا کہ 2000 روپے میں تو اسے شامل کر لو, اس کے ہم زکوٰۃ کے اس کو بول دیتے ہیں زکوٰۃ تمہارے پہ لگتی ہے. وہ کہتا لگتی ہے, مجھ سے دوائی دے دیتے ہیں. اس کا نامہ اعمال ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. جیسے چھوٹی سی میں ایک مثال دوں. نسیمہ نامہ ایک خاتون تھی, اس نے فون کیا, جی بولا اس طریقے سے 2 بچے ہیں, ان کو یہ بیماری ہیں, خون کی بیماری ہیں, تو اس کا علاج آپ پاس ہے, مجھے پتہ ہے, آپ ان کا علاج کریں, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں. ان کا علاج شروع ہوا تو ان کا رزلٹ بہت اچھا آیا, ماشاءاللہ. لیکن ہماری شرائط یہ ہے کہ ہر تیسرے مہینے ان کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے, تاکہ مجھے معلوم ہو 1 سال کے اندر وہ مریض کس حد تک بہتر ہوا. یہ مریض بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لازمی بات ہے, اگر تو نے 2000 دیے, 10,000 دیے, تو تمہارا بھی حق بنتا ہے مجھ سے پوچھیں کہ جی صاحب دوائی دی کس کو دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بولوں گا یہ فون نمبر ہے, یہ ایڈریس ہے, اس سے آپ پوچھ لو. ٹھیک ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی دوائی کی بات کو میں جواب دے رہا ہوں. اس نے کیا کہا کہ 3 مہینے ہو گئے, میں نے بچے کے لیے ٹیسٹ بولے کرا لیے, ابھی رپورٹ نہیں آئی. 4 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے ہو گئے. بھائی 6 مہینے ہو گئے, آپ نے کیسے ٹیسٹ میں رپورٹ نہیں آئی؟ اتفاق کی بات ہے, میرے ساتھیوں نے فون کیا تو اس کے شوہر نے اٹھا لیا. تو اس سے پوچھا بھائی کہ آپ نے بچوں کی رپورٹ نہیں بھیجی, رپورٹ بھیج دیں کہ آپ کے یہاں دوائی یہاں زکوٰۃ میں سے جا رہی ہے, تو آپ نے ٹیسٹ کرا چکے ہیں تو رپورٹ دے دیں. بولے جی ہم نے ٹیسٹ کرایا نہیں ہے. بیوی کہتی کرا لی ہے, رپورٹ آ رہی ہے, شو کرائے نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ 8-9 مہینے بعد, یہ سال بعد, نسیمہ بیوی کا مجھے فون آتا ہے, ایسا میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے کہا کہ خیریت؟ بول رہا ہے کہ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, جو زکوٰۃ میں خاتون دعا لے رہی تھی, اس کے 3 بچوں کے پاس 1-1 لاکھ کا فون, موبائل فون پکڑا ہوا تھا. ماشاءاللہ.
چلیں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. جی جی فرمائیے, مسئلہ بیان کریں. جی میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ گھٹنوں رحم چلنے کرے. پھرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہے, اور میرا بی پی بھی ہائی رہتا ہے, میڈیسن بھی کھاتی ہوں. اچھا شوگر کی شکایت ہے کیا؟ اچھا میڈیسن بھی کھاتی ہوں, میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے اچھا چلنے پھرنے میں, اور اس کو تو میں جیسے چلو تو گھٹنے عجیب سے ہونے لگتے ہیں, اور یہ بھی ہے نا جیسے چلو تو پاؤں عجیب سے نیچے سے عجیب سے ہونے لگتا ہوتا ہے, نیچے نیچے ہو رہے ہیں, اور بی پی بھی ہائی رہتا ہے. یہ گھٹنوں میں آپ نے انجیکشن لگوایا ہے کیا؟ نہیں نہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس بچ گئے. صحیح ہے صحیح, یہ اچھا ہو گیا. بہت شکریہ فون کرنے والوں کا. یہ میرے پاس آئیں, جو فارمولہ میں نے طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی پین کلر دوائی کھا کے نہیں آئیں گی. جس تکلیف میں, جس درد میں, جس کرب میں, اسی کنڈیشن میرے پاس آئیں گی. ٹھیک. 2 بوتل پانی لے کے آئیں گی انشاءاللہ سم انشاءاللہ. میرے رب پہ میرا ایمان ہے, میرے پاس سے ہنسی مسکراتی ہو جائیں گی انشاءاللہ سم انشاءاللہ. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئیں. میں بتا دیتا ہوں کہ روزانہ بیٹھتا ہوں دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ڈیلی بیٹھتا ہوں. ایک دن اتوار کا ہوتا ہے جو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک میں بیٹھتا ہوں. اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے, ہر مذہب کا انسان آ سکتا ہے, عورت مرد بچے سب آ سکتے ہیں, آتے رہتے ہیں. تو آپ سے میں کہوں گا بی بی آپ ایک آ کے تو اپنے آپ کو دکھا دیں, چیک کرا لیں, پھر جو دعا تجویز کریں گے دعا استعمال کریں انشاءاللہ سم انشاءاللہ. اللہ کرم کرے, بہت بڑا کرم ہوگا. جیسے میں نے چھوٹی سی مثال پہلے بھی عرض کی, ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اجازت ہو. ضرور. آپ کو یاد ہے کہ وہ لائٹ جنگ چلی گئی تو میں سیڑھی سے نیچے گر گیا تھا, میں اپنے بچوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا, اور میرے گھٹنوں میں بہت لگی تھی, میری لگی تھی وہ, میرے بچے مجھے زبردستی ایک کیفٹن بڑا مہنگا اسپتال ہے, بہت مہنگا اسپتال ہے, وہاں مجھے لے کے چلے گئے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے آدھا منٹ چیک کیا اور 4000 فیس لی. کتنی؟ 5000 روپے ایکسٹرا کے, 3-4 دوائی کے, تقریباً سمجھ لو کہ میں وہاں پر 18-20 ہزار روپے میں دے کے آیا تقریباً, سم لوگ کو ٹوٹل 1-1.5 منٹ کے اندر سارے اس میں. اس سے میرے پاؤں سوج گیا, میرا ہاتھ بگڑنے لگا. میں اس کو فون کیا, بولا جی میری دوائی چھوڑ دیں, فلاں ڈاکٹر دکھا دیں. تو انٹرنیٹ پہ اتنی اس نے پبلسٹی کی ہوئی ہے, زمین آسمان میں لایا ہوا, اور رزلٹ ان کا یہ آ رہا ہے. تو دیکھیں شفا رب دینی میں نے کوشش کرنی ہے, لیکن اس کے بعد اپنی دوائیاں بنائیں, اپنی دوائیں استعمال کروں. الحمدللہ آج میں فرسٹ کلاس میں بھاگ دوں, دوڑوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں. الحمدللہ. کیونکہ آپ نے جو سوال کیا, میں آپ کے سوال سے بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے جو انجیکشن کی بات کی, انجیکشن کورٹیزون کے لگتے ہیں, اور جتنے لوگوں نے لگائے ان کی بربادی کا یہ عالم ہے کہ وہ اٹھ کے باتھ روم جانے کے قابل نہیں. ایسا ہی بالکل بالکل. تو وہ انجیکشن نہ لگانا اس کی بچت ہے, انجیکشن لگانا بربادی ہو جاتی ہے. جیسے کبھی بھی میرے پاس ابھی مریض آ رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں, کمر میں انجیکشن لگایا, بچہ پیدا کیا, کمر میں انجیکشن لگا کے انہوں نے پروسٹیٹ کا آپریشن کروایا, اب ان کا یار ہے کمر سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. بالکل بالکل. تو بہرحال یہ چیزیں ہم سب کے لیے دیکھنے سننے کی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت ہے, پہلے مجھے دے پھر آپ سب کو دے, میں اپنے لیے پہلے ہدایت مانگتا ہوں, تو سب کے لیے ہدایت مانگ رہا ہوں. یہ سوال میرا آپ سے بہت ضروری تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو کراچی میں خاص طور پہ لوگ رہتے ہیں وہ یقیناً جا کر وزٹ کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہے. اوپر ایڈریس بھی چل رہا ہے, ساری چیزیں اوپر مینشن کی گئی ہیں, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, ایڈریس بھی ہے کلینک کا, سب کچھ آپ کے سامنے, یہ آپ نوٹ کر لیجئے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی دشواری ہے تو یہ اوپر دیے گئے نمبر ہیں, اس وقت یہ نمبرز کھلے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں, جا کر دکھا دینا زیادہ بہتر ہے. اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں, پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گل بات کر رہی ہوں کراچی سے. اچھا محفوظ. مجھے اپنی سسٹر کے لیے بات کرنی ہے حاجی صاحب سے. جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ اپنا سوال کیجئے. میری سسٹر جو ہے وہ 50 ایئرس اولڈ ہے, اور ان کو جو ہے ڈینگی ڈائگنوز ہوا ہے, اور ان کے کل جو ٹیسٹ آیا ہے وہ اس میں ان کے جو آ رہے ہیں پلیٹلیٹس جو آ ہے. اچھا. وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے بات ہوئی کہ وہ اس سے اگر نیچے ہوئے تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ وغیرہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کائنڈلی مجھے یہ ذرا بتائیے. ابھی بتا دیتے ہیں, ابھی بتا دیتے ہیں. کیا ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں, اور کیا کھانا پینا اور کیا کرنا ہوگا, ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو, بے فکر ہو جائے, بے فکر ہو جائے, ابھی جواب دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں ہے. ڈینگی قابل علاج مرض. آپ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ یہاں آپ پاس مریض کافی آ چکے ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات ہے بیوی ان کو اپنا جو بھی مریض کو ٹنڈا لوکی توری میں رکھو, 3 سبزی میں رکھو, روٹی ڈبل روٹی, اور اس کی جو سبزی پکتی ہے اس میں کڑی پتہ ہونا لازمی ہے. جو چپاتی پکتی ہے, ہر چپاتی میں 15-20 پتے گوند دو, وہ پکا کے دے دو. آلو اس میں شامل نہ کریں, لیکن نہیں کچھ سے میں روٹی چپاتی بات کروں. ٹھیک ہے, باقی سب چیزیں ختم ہیں سبزیوں کے اندر. ٹنڈا لوکی توری 3 چیزیں. 3 چیزیں.
लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर छोड़ दो, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा डाल के उसको बना के दो, लेकिन कोशिश करो कि फीका जैसा बनता है उस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन होगी। दूसरी बात है कि कड़ी पत्ता, इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखो, और पपीते के पत्ते का जिसका क्या नाम है उसको ग्राइंड करके वो पिलाते रहो, फ़ायदा हो जाएगा। अगर मेरे पास आने में आसानगी, मेरे पास की दवाइयाँ मौजूद हैं, आपको दवाइयाँ देंगे तो आपको 2-4 दिन में जवाब आ जाएगा। आज तक जितना भी रियासत हमारे पास जो रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू का, तो वो 8-10 दिन से ऊपर कोई भी नहीं गया। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने शफा दी, ठीक हुए। आपको क्या नाम है चिकनगुनिया जो दर्दें रहती साल रहीं, उनको महीना 2 महीने लगे। उनको बुखार तो ख़त्म हुआ, यहाँ से भी इलाज करवाया उन्होंने, लेकिन दर्दें बाकी रहीं, लेकिन उनको 1-2 महीने लगे और उनकी तमाम तकलीफ़ें दर्दें ख़त्म। खासकर जॉइंट्स पेन जो है जिसको आर्थराइटिस की शक्ल अख्तियार करते हैं, हालांकि होता नहीं है, होता कई लोगों, लेकिन ये इसका मसला अलग, चिकनगुनी का मसला अलग हो जाता है, वो बिल्कुल आर्थराइटिस की शक्ल पे अख्तियार करते हैं। तो सब ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो आके दिखा दें, अल्लाह शफा दे। देखिए 7 दिन तक हम बुलाते हैं। एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर। 7 दिन बुलाने का मकसद ये होता है कि 7 दिन में आप बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। बेशक। अभी भी मेरे पास एक बच्चा आ रहे हैं, तो उसको बच्ची को बहुत तकलीफ़ें थी, दर्दें थी। उसको मैंने कहा बेटा तुम 7 दिन रोज़ाना आ जाओ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सेकंड डे आई तो तकरीबन वो 30-40% दर्द कम हो चुके थे। अब वो आगे 3-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह दर्द ना होने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपनी जो दवाई इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देखेंगे वो बच्चा दोनों इंशाल्लाह मियाँ बीवी हैं, तो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। 2 चीज़ें, दवाई खाना, परहेज़ करना, इतना ही काम है, इससे बड़ा काम कोई भी नहीं। हाँ, मुसलमान कुरान पाक के आते पढ़ते हैं, ये तयशुदा बात है, लेकिन गैर मुस्लिम जो है ना वो उसको हम पढ़ के देते हैं। मुसलमानों को पढ़ के देते हैं, पानी नहीं होता उसे पढ़ के देते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब करम करता है, हम कोशिश करते हैं, आप ही कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सब लोग कोशिश करते हैं, शफा वहीं से आनी जहाँ लिखी हुई है, अल्लाह सुब्हाना तआला के पास से आनी है। बिल्कुल ठीक तो है। ये चिकनगुनी है, डेंगू है, ये कोरोना है, कोई काम मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, काबिल इलाज बीमारी है, सारी काबिल इलाज हैं। और इसमें जो एहतियात बताई गई है इसका एक आपने ख़ास ख्याल रखना है, जैसे अभी हमारी बहन कॉल कर रही थी। और दूसरा ये कि जो चीज़ें बताई गई हैं उसके ऊपर अमल करें। और तीसरा ये कि अगर आप जाकर देख लें, विज़िट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। दवाइयाँ जो आपको दी जाएंगी वो उसके साथ आप शामिल रखें, इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर बेहतरी आएगी और बहुत जल्द बेहतरी आएगी। तो इलाज के लिए सबसे पहली शर्त ये है। और बुलाने का मकसद ये होता है, और ख़ास तौर पे जैसे ये भी बहुत सारे दर्द के अंदर जो मुब्तला पेशेंट है, जोड़ों का दर्द हो या और किसी किस्म का दर्द हो, वो जाके देखें। जैसे ही कहा जाता है, इस पे ज़ोर देते हैं कि कोई पेन किलर वगैरह जो इस्तेमाल ना करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे आपको ज़्यादा जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी जल्दी अफाका हो रहा है और क्या जो है वो जो तरीका इलाज है वो क्या है। तो ये ज़रूरी है, तो जाकर देखें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई रहनुमाई हासिल करना चाहता है, या इन एनी केस अगर आप जो है वो मरीज़ नहीं जा सकता, तो उसके ब्याह पे कोई और जा सकता है, कोई भी आके वो आकर जो है वो दवाई ले सकता है। और ये कि जो इस पे दम वगैरह हो सकता है। अच्छा, ये पाकिस्तान से बाहर जो कॉलर्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि जो वहाँ पर लोग हैं वो दम वगैरह का जो तरीका है वो क्या है? देखिए बार बार लोग जो है फ़ोन करके दम कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको वही फ़ायदा होता है जो यहाँ वालों को होता है, लेकिन एक आसानी उनके लिए मौजूद है जी। उसका खानदान का कोई भी बाप बेटा, भाई बहन, ताया चाचा मामा कोई भी हो, वो आके दम कराए, उनके नाम से शिफा उसको वहाँ मिलेगी। ठीक है। जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी जहाँ भी आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में, जर्मनी में, वो लोग जो हम मशक करते हैं, जो आज प्रोग्राम के आखिर में मशक करते हैं, तो वो उनको करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चंद सेकंड में जवाब आ जाता है। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, अपना यकीन ईमान है कि हम अल्लाह ने हमें शिफा देनी, हम कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लाह शिफा देता है, हम खुश हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका है। और पानी के हवाले से ख़ास तौर पे जैसे बताया जाता है कि पानी दम करके दिया जाता है, ये भी जी, जो बोतलें आती हैं वो पानी दम कर उसी वक्त वापस की जाती है, उसी वक्त वापस की जाती हैं। ठीक है। और वो सब इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी सब पूरा ख़ानदान इस्तेमाल कर सकता है। देखिए यासर अच्छी बात की आपने, क्या ख़ानदान की जो बात की है ना, देखिए एक बोतल 1.5 लीटर 2 लीटर की जो भी लेके आते हैं या छोटी लेके आते हैं, जाके बड़ी बोतलें बना लेते हैं। बनाने के बाद घर का एक फ़र्द बावुज़ू होता है, बावुज़ू होके उसे पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया। पढ़ के जहाँ जहाँ तकलीफ है वह हाथ से 3 बार छींटे मारे और इतना सा पानी पिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। ठीक है, चलें कॉलर को शामिल करते हैं। वक्त हमारे पास क्योंकि अब महदूद है, कॉलर हैं कराची से, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। वक्त हमारे पास चंद लम्हात अभी भी मौजूद हैं, एक कॉलर को हम शामिल और कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो हम जिस दुआ के बारे में बताया जा रहा है, पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई भी कायनात में प्रोग्राम देख रहा है, कायनात में कहीं भी प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है।
اور وہ اگر اس جو مشق ہے یا دعا ہے اس میں اگر شامل ہوگا تو کچھ دیر بعد طریقہ اس کا بتایا جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس سے اس کو افاقہ بھی ہوگا, بہتری بھی آئے گی, فوراً شفا ملے گی, شفا ملے فوراً گی. شفا ملے تو گی. وہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختتام کی جانے پڑتا ہے. جی بسم اللہ. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس کو بھی جہاں تکلیف ہے, کندھے میں, بازو میں, مسلز میں, بون میں, ہڈی میں جہاں درد ہے, گھٹنوں میں, یا ناک کے نیچے جو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے, یا گردوں کی تکلیف ہے, سر کی تکلیف ہے, آنکھوں کی روشنی کا معاملہ, سب جگہ ہاتھ رکھیں. جب میں پڑھوں میرے ساتھ وہ پڑھتے رہیں, آمین بولتے رہیں, آمین ثم آمین یا رحمۃ اللہ العالمین. اس میں جو میں پڑھوں تو میرے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے رہیں, اگر نہ پڑھ سکیں صرف آمین بولتے رہیں. آمین کہہ سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی در تکلیف بیماری جنجات مشکل پریشانی ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات بغالب جو ساری کائنات, ہر انسان, ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے, ہمیشہ تابع رہے. پاکستان قیامت تک قائم دام سلامت رہے, پوری کائنات اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین. جادو کرانے والے مر جائیں, ان کے دماغ پھٹ جن میں جادو ہوا اس کو شفا مل جائے. بکلا جنات جو لوگوں تباہ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں, وہ بھی ختم ہو جائیں. آمین. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن سازشی سب ختم ہو جائیں, سب فصیح مٹ جائیں, اور اللہ سازشیوں کو آئندہ پیدا بھی نہ کرے. آمین ثم آمین. جس کو جہاں تکلیف یاد رکھنا ہے, بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی در تکلیفیں بیماریاں جنجات مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے, اور مشکل شفا ملے. سب کی روزی کو شادی بیاہ کے معاملے حال ہوں, روزی کے معاملے حال ہوں. آمین ثم آمین. چھوڑ کے دوبارہ ہاتھ رکھ لیں. سب تکلیفیں بیماریاں جنجات مشکل پریشانی ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمۃ اللہ العالمین. کائنات کے تمام لوگوں سارے مسئلے حل ہو جائیں, سب کو شفا ملے, مکمل شفا ملے, روزی کو شاد ہو جائے, شادی کے بعد کے معاملوں, زندگی جتنے بھی معاملات ہیں سارے معاملے حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمۃ اللہ العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں. سب تکلیفیں بیماریاں جنجات مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے, ہمیشہ شفا ملے. پاکستان اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, ہمیشہ ختم ہو, سب فصیح سے مٹ جائیں. آمین ثم آمین یا رحمۃ اللہ العالمین یا رحمۃ اللہ العالمین. جزاک اللہ. چلیں جی, تو یہ ہماری دعا تھی, ایک مشق تھی. اب یہ آخری کالر ہوں گے ہمارے پاس کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا جی, چلیں وہی بات پھر ہوئی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں, پھر آپ دوبارہ کال کیجیے گا. میں آخر میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے کال کی. لیکن گزارش میں ہمیشہ کرتا ہوں آپ سے, بار بار یہ بات درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی پروگرام میں کال کریں, اسی پروگرام میں نہیں, کسی بھی اگر لائیو پروگرام میں کال کریں تو کوشش یہ کریں کہ فون کے ذریعے جس سے آپ ہمیں کال ملائی ہے اسی سے آپ بات سنیں بھی, اور اپنی بات اسی کے ذریعے کریں. اگر آپ ٹی وی کے اوپر آواز اپنی سننے کی کوشش کریں گے, یا اگر ٹی وی سے آپ سن کر اگر جواب دیں گے یا اگر سوال کریں گے تو پھر آپ سے بات نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ کوئی لائیو پروگرام آتا ہے, یہ لائیو نہیں ہوتا, اس میں تاخیر ہوتی ہے, 3-4 سیکنڈ کی تاخیر ہوتی ہے. تو 3-4 سیکنڈ کا فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ ہم سے بات کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ بات اس طرح ہو نہیں پاتی. تو گزارش ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں تو فون کے ذریعے بات کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں. انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویک میں جب ہمارا اسکیجول پروگرام آج ہی کے دن ہوگا, 10 سے 11 کا یہ سیگمنٹ ہوگا, اس میں آپ کال کر کے شامل ہو سکیں گے. پھر آپ کو ضرور انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دیں گے. تو پروگرام دیکھنے کا, اور جتنے بھی لوگوں نے کالز کی ان کا بہت شکریہ, اور جن کی کالز شامل نہیں ہو سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کی کالز کو ضرور شامل کیا جائے گا. فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر, اس کے اوپر آپ جا کر اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ دے سکتے ہیں, سوالات اگر آپ اس کے اوپر بھیج سکتے ہیں. میرا اپنا بھی ٹویٹر ہینڈل ہے I_M یاسر, اس کے اوپر بھی مجھے بہت سارے میسیجز ملتے رہتے ہیں, آپ اپنے پیغامات اس کے اوپر بھیج سکتے ہیں. ADM نیچرل کا پیج بھی موجود ہے. یوٹیوب کے اوپر اگر یہ پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو K21 نیوز کے اوپر بھی لائیو پروگرام ہے, اور یہ پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بھی گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر, اور ADM نیچرل کا جو پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر یہی, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر پروگرامز بھی ہیں جس کے اندر دین محمد صاحب نے جو وہ شرکت کی ہے, اس کے جوابات دیے ہیں, وہ پروگرامز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا دین محمد صاحب, آپ جزاک اللہ سلامت رہو, اچھا پروگرام کیا آپ نے. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے اور سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جب آپ آئیں گے تو مزید آپ سے جو سوالوں کے جواب لیں گے. یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.